बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। लहू बह रहा है पाकिस्तानियों का, वो वाना में हो या इस्लामाबाद में या पाकिस्तान के किसी भी दूसरे हिस्से में। जब एक तरफ आंखें अश्कबार हैं तो कुछ लोगों के दिल अभी भी नफ़रत से लबरेज़ हैं। वो इंतकाम लेना चाह रहे हैं। किस बात का इंतकाम लेना चाह रहे हैं, किस से इंतकाम लेना चाह रहे हैं, मैं इन सारी चीज़ों पर आपके साथ बात करूँगा। और दूसरी तरफ बड़े बड़े मसाइल के साथ साथ ये जो दहशत गर्दी के हैं, कुछ छोटे मसाइल भी हैं। क्या फौरी तौर पर उन पर काबू पाया जा रहा होगा या काबू पा लेंगे हम? और 27वीं आईनी तरमीम सेनेट के बाद अब कौमी असम्बली में है। नतीजा वही आना है, पास होगी। लेकिन उसके साथ साथ जो दीगर बातें चलती रहेंगी वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और आखिर में जनाब एक खिताब है, धुआंधार, शायराना, बड़ा सारा लंबा सारा खिताब है। उस किताब के बारे में भी मैं आपके साथ बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी इंतहाई अफसोसनाक बात है। मतलब वो दिल दुखी है, खून के आंसू रोने वाली बात है कि पहले कल से जो मामला चल रहा था वाना के कैडेट कॉलेज में, जहाँ पर दहशत गर्दों ने उसके गेट से गाड़ी टकराई और उसके बाद वो अंदर दाखिल हो गए। 3 दहशत गर्द थे अंदर। ख़वारिज हम उन्हें कहें, दहशत गर्द कहें, दरिंदे कहें, जिन्होंने लोगों को हॉस्टेज बनाया हुआ था या जिनकी वजह से लोग हॉस्टेज बने हुए थे। और वो उनके साथ ऑपरेशन चलता रहा। और आज शाम में मतलब हम यही कहेंगे कि शुक्र है कि कामयाबी के साथ हमारी फोर्सेस ने वहाँ पे मौजूद कैडेट्स और जो दीगर लोग उसके अंदर मौजूद थे कैडेट कॉलेज के अंदर, उन सबको बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। इसी दौरान में जो वो ज़ाहिर मुख्तलिफ़ फेजेस में वो सब बच्चे, वो कैडेट्स बाहर निकलते रहे। उनके इंटरव्यूज़, उनके तासुरात टीवी पर पूरी कौम ने देखे। जिस बहादुरी के साथ, जिस अज़्म के साथ वो बात कर रहे थे और जिस तरह से वो उस महफूज तरीके से बाहर निकाले जाने पर शुक्रगुजार थे, वो अफवाज का शुक्रिया अदा कर रहे थे, वो मनाज़र हम सब देख चुके हैं। तो ये अल्लाह का शुक्र है। APS वाले वाक़े का खुदा न खास्ता ये उसकी वो फ़िल्म दोबारा ना चल जाती, क्योंकि जो उनके इरादे थे वो तो वही थे। लेकिन अल्लाह ने करम किया और हमारी उसको मैनेजमेंट कहें, हमारी फोर्सेस का रिएक्शन कहें, उनकी बहादुरी कहें, उनकी महारत कहें कि उसमें उन्होंने इस मसले पर काबू पाया और उसको क्लियर कर लिया है। तमाम कोई 650 के करीब लोग थे कैडेट्स समेत जो उस वाना कैडेट कॉलेज के अंदर थे, और उन सबको बाहिफाजत बाहर निकाला गया। और इसके साथ ही आज सुबह जो वाक़या हुआ है इस्लामाबाद में, G11 कचहरी के बाहर, वहाँ पर एक ब्लास्ट हुआ और जिसमें 12 कीमती जानें जो हैं वो गई। 12 लोग शहीद हुए, बहुत से लोग ज़ख्मी भी हैं। कोई 27 के करीब लोग ज़ख्मी थे जो इब्तदाई इत्तलात थी उसके मुताबिक। ये भी एक अफसोसनाक वाक़या है। इन सब चीज़ों की कड़ियाँ मिलती हैं इस दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग चल रही है। पाकिस्तान ने जब वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हम दहशत गर्दी को अलाउ नहीं करेंगे, और हमारे वज़ीर दिफ़ा ने जिस तरह से दो टोक और वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया था वहाँ पर होने वाले मुज़ाकरात में भी, जब अफ़गानिस्तान में भी थे और बाकी जगहों पर भी जो होता रहा, तो उसके बाद से धमकी आमेज़ रवैया हमें मिल रहा था, जिसमें वो रिपोर्ट्स, बल्कि पुलिस एकेडमी के पासिंग आउट के दौरान जो तराने पड़े जा रहे थे वो भी बड़े खौफनाक थे, जो ज़ाहिर एक मैटर ऑफ कंसर्न थे। और उसके बाद बार बार जब ये बातें हुई कि इस्लामाबाद को आग लगाने की और लाहौर में झंडे गाड़ने की, और फिर एक जब ये धमकी आई कि वज़ीर दिफ़ा के हवाले से कि हम इनको जवाब पंजाब और सिंध में देंगे। अच्छा, पंजाब और सिंध की बात इसलिए करते हैं लोग वो कि पंजाब और सिंध पुरअमन इलाके हैं, दोनों पाकिस्तान के हिस्से हैं, तमाम पाकिस्तान के हिस्से हैं, लेकिन ये वो एरियाज़ थे जहाँ पर अमन रहा है गुज़िश्ता कई सालों से। जब मुख्तलिफ़ इलाकों में, स्पेशली बलूचिस्तान में और KP के कुछ इलाकों में दहशत गर्दी के वाक़यात होते रहे, तो पंजाब और सिंध पुरअमन पुरसकून इलाके रहे। तो इस्लामाबाद में अटैक जो है, और वाना वाला अटैक भी, हमारे वज़ीर दिफ़ा ने तो आज बयान दिया, उन्होंने कहा ये एक पैगाम है कि दहशत गर्दों की तरफ से कि हम पाकिस्तान में कहीं भी पहुंच सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान उनका जवाब देगा। और जवाब ज़ाहिर है फिर
طاقت کا، دہشت گردی کا جواب طاقت سے ہی دیا جا سکتا ہے. وہاں پھر مذاکرات والی بات نہیں ہو سکتی. جو بہت سے لوگ ابھی بھی انفارچونیٹلی ہمارے ہاں یہ کنفیوژن، اتنے سارے واقعات ہونے کے باوجود، اتنی قیمتی جانوں کے ضیاع کے باوجود، 70,000 سے زیادہ شہادتوں کے باوجود، یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جو ہم نے پیش کی ہے، اس کے بعد بھی ابھی کہیں نہ کہیں یہ ایسی آواز آتی ہے کہ نہیں، ہمسائے ہیں، مسلمان ہیں، برادر ہیں، ان سے بات کریں، ان کی بات سنیں. کیا بات سنیں؟ وہ جو بچے وہاں پر پڑھنے گئے تھے اور جہاں پر اٹیک ہو گیا، ان کے پیرنٹ سے پوچھیں نا کہ ہم یہ جن لوگوں نے اٹیک کیا ان کے ساتھ مذاکرات کریں. یہ جو اسلام آباد میں آج 12 لوگ شہید ہوئے ہیں، ان کے گھروں پر آئیں نا. معلوم ہے نا وہ لوگ نون لوگ ہیں، اب آ جائیں ان کے گھروں پہ چلتے ہیں اور ان سے جا کے ان کے لواحقین سے پوچھیں کہ ہمیں ان لوگوں سے مذاکرات کرنے کی ضرورت ہے، اور کیا یہ مسائل مذاکرات سے حل ہو سکیں گے. ان کے مطالبات جو ہیں، ان دہشت گردوں کے جو ان کے مطالبات ہیں، کیا وہ مذاکرات کے ذریعے کام چل سکتا ہے؟ نہیں ممکن. یہ ہم گزشتہ کئی دہائیوں سے دیکھ چکے ہیں. لیکن جیسے وزیر دفاع نے بھی ایک بیان میں کہا کہ ہمیں سوچنا ہوگا، تو ہمیں سوچنا ہوگا، اور اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے. مطلب وہ کہتے ہیں نا، انف از انف، بہت ہو گیا ہے، بہت ہو گیا ہے. اب پاکستان کو دو ٹوک جو ہم زبانی نعرے استعمال کرتے ہیں، جو ہم باتیں کہتے ہیں، اس پر اب عمل ہو جانا چاہیے. ہمیں امن چاہیے، بس سمپل سی بات ہے. ایز اے پاکستانی، میں چاہے میں لاہور میں رہتا ہوں، لیکن میں پاکستان کے کسی بھی حصے میں ہوں، لاہور میں ہوں، اسلام آباد میں ہوں، کے پی میں ہوں، بلوچستان میں ہوں، میری ایک ڈیمانڈ ہے سمپل سی، کہ ہمیں امن چاہیے. اور دنیا بھر میں تمام ممالک کے لوگوں کی یہی ڈیمانڈ ہوتی ہے اپنی حکومتوں سے، اور حکومتوں نے یہی کام کرنا ہوتا ہے. تو حکومت، اس کے ساتھ فوج، اسٹیبلشمنٹ، ایجنسیز، جو بھی ادارے ہیں، وہ سب مل کے اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ لوگ جو پاکستان کا امن تباہ کرنا چاہتے ہیں، جو پاکستان کے لوگوں کی جانوں کے در پہ ہیں، ان کو کنٹرول کیا جائے، ان کو روکا جائے. جس طرح بھی آہنی ہاتھوں سے روکنا ہے، آپ نے ہارڈ اسٹیٹ بن کے روکنا ہے، ایلیمینیٹ کرنا ہے، جیسے بھی کرنا ہے، اس کو بائی اینی مینز اس مسئلے کو حل کریں. اور یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے نا. وہ میں دیکھ رہا تھا ایک خبر چھوٹی سے، مطلب یہ دہشت گردی کے بڑے بڑے مسائل ہیں، اسی میں اگر ہم چھوٹے مسائل کی بات کریں تو وہ واقعہ ہے 5 اکتوبر کا، یعنی آج تقریباً 1 ماہ سے زیادہ ہو گیا، جب وہاں پر ایک احمد جاوید نامی نوجوان، 27 سال کا نوجوان، جس کی تلخ کلامی ہو گئی، وہ انآرمڈ ایک عام آدمی، اور اس کی تلخ کلامی ہوئی ابو بکر سے اور عبداللہ کھوکھر سے، جن کے ساتھ گن مین بھی ہیں بہت سارے. یہ ڈی ایچ اے کا واقعہ ہے، ڈی ایچ اے 9 پرابلی. اور اس کے بعد وہاں پر ان کی عبداللہ، وہ وقوع کے مطابق اس کی ایف آئی آر بھی ہو گئی ہے کہ عبداللہ کھوکھر نے اور ان کے ساتھیوں نے، انہوں نے فائرنگ کی، اور اس فائرنگ کے نتیجے میں وہ جاوید، احمد جاوید جو ہیں، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. ایک 27 سالہ نوجوان جس کا ایک 3 سال کا بیٹا بھی ہے. اس بیٹے کا تو بھی پتہ بھی نہیں ہوگا کہ بابا کہاں چلے گئے. مطلب ایک طرف ہم بڑے چیلنجز کا سامنا ہے کہ وانا میں دہشت گرد اٹیک کر رہے ہیں، اسلام آباد میں دہشت گردوں نے حملہ کر دیا ہے، وہیں پر ہمارے سیٹلڈ ایریا میں ہم اس کو مینیج نہیں کر پا رہے ہیں کہ یہ جو بدماشی ہے، یہ جو ٹیرر ہے لوگوں کا، اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. مقدمہ تو درج ہو گیا ہے، کیا انصاف بھی ہو جائے گا جلدی؟ وہ جس طرح سے ظلم ہوا ہے، اور ہم گزشتہ کچھ عرصے میں دیکھ رہے ہیں پولیس کے حوالے سے کارروائیاں، تو امید تو ہے کہ کچھ ہو جائے. 2 اس کے پہلو ہے. ایک، وہ مقتول کے خاندان کو انصاف ملنا چاہیے، اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ان عناصر کو ایسا کوئی عمل کرنے سے پہلے روکا جائے. وہ جو ہے نا ڈالے اور گنز اور گن مین 10-10 15-15 اور اسلحہ اٹھا کے پھر رہے ہیں، تاکہ کوئی اور احمد جاوید جو ہے ان کی انا اور ان کے غصے اور ان کے اسلحے کی بھینٹ نہ چڑھ جائے. تو لیٹس ہوپ حکومت کیا کرتی ہے، دیکھتے ہیں اس میں کیا معاملہ چلتا ہے. اور حکومت کے معاملے سے ہی ایک اور چھوٹا سا معاملہ بھی وہ میرے نالج میں آیا تھا کہ ایک صاحب ہیں
جہاں زیب سکندر صاحب، ان کا جناب وہ خود کراچی میں ہے اور ان کا پاسپورٹ دوحہ میں ہے نا دلچسپ بات۔ ہوا یہ کہ وہ دوحہ میں رہ رہے تھے، یہاں کوئی ایمرجنسی ہو گئی، انہیں پاکستان آنا پڑا، تو یہاں پہنچ کر اچھا وہاں پہ اپلائی کر دیا تھا نیا پاسپورٹ، تو جب نیا پاسپورٹ ملتا ہے، جب نیا ایشو ہو جاتا ہے تو پرانا انویلڈ ہو جاتا ہے، وہ سسٹم میں اپ گریڈ کر دیتے ہیں، تو وہ اپلائی کیا ہوا تھا ایمرجنسی میں، یہاں آنا پڑ گیا، جب یہاں آ گئے تو پیچھے سے وہ پاسپورٹ بن گیا اور انہوں نے اپ گریڈ کر دیا، اس کو اپڈیٹ کر دیا سسٹم میں، تو اب جو ان کے ہاتھ میں پاسپورٹ ہے جس پہ وہ ٹریول کر کے پاکستان آ گئے تھے وہ ہو گیا انویلڈ، اور جو ان کا پاسپورٹ دوحہ میں پڑا ہوا ہے وہ ویلڈ ہے۔ اب پاسپورٹ اکیلا ٹریول نہیں کر سکتا، اور جو مسافر ہیں جہاں زیب سکندر وہ بغیر پاسپورٹ کے نہیں ٹریول کر سکتے، وہ یہاں پھنسے ہوئے ہیں۔ کیا اس کی پاسبلٹی ہوگی کہ اس کو کوئی نیا ٹیمپریری پاسپورٹ ایشو کیا جائے گا یا کیا ہوگا؟ ظاہر ہے وہ حکومتی اداروں سے رابطہ کر رہے ہیں، مجھے امید ہے کہ اس بارے میں بھی کوئی نہ کوئی وہ ضروری جو بھی کارروائی ہوگی کر کے مسئلے کو حل کیا جائے گا۔ یہ دونوں انڈیویجولز کی خبریں ہیں، لیکن ایسی چیزیں ہیں جس میں ہمیں حکومت کا ری ایکشن نظر آنا ہے، جس سے پتہ چلے گا یا پتہ چلتا ہے کہ حکومت عام آدمی کے چھوٹے چھوٹے سے مسائل کے لیے کس حد تک پین لیتی ہے۔ اچھا وہی ان کی کیئر، وہی ان کی توجہ جو ہے وہ بڑے لیول پر بھی نظر آتی ہے۔ تو جہاں میں یہ اتنے سارے مسائل کی بات کر رہا ہوں، وہ وانا کے کیڈٹ کالج اور اسلام آباد کے دھماکے اور ایک معصوم کے قتل اور ایک پھنسے ہوئے مسافر سے، وہیں پر کچھ پازیٹیو چیزیں بھی ہو رہی تھیں۔ پازیٹیو چیز یہ ہے کہ COP30 جاری ہے برازیل میں، یہ ہے کانفرنس آف پارٹیز، بیسیکلی کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہے، 30واں اجلاس ہے اس کا، اور پاکستان کی اس میں نمائندگی اس مرتبہ بھرپور ہے۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اس میں حکومت پاکستان نے براہ راست، فیڈرل گورنمنٹ نے یا کسی دوسرے صوبے نے تو شرکت نہیں کی، پنجاب گورنمنٹ نے اس میں شرکت کی ہے۔ پنجاب گورنمنٹ کی پوری ٹیم وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کی سربراہی میں، اور جو ماحولیات کی ہماری وزیر ہے، صوبائی وزیر ہیں، سینئر وزیر بھی ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ، وہ بھی ساتھ ہیں، تو وہ پوری ٹیم وہاں پر پہنچی ہوئی ہے، اور انہوں نے آج ایک طویل خطاب کیا مریم نواز صاحبہ نے، جس میں بہت سارے اسپیکٹس کو انہوں نے ڈسکس کیا۔ ایک تو یہ جو بڑا ضروری ہے کہ ماحول جو ہے وہ ہمارا سانجھا ہے، سب کا ہے، اور پاکستان دنیا کے جو 10 سب سے زیادہ متاثرہ ممالک ہیں ان میں شامل ہے۔ میں پہلے بھی کئی مرتبہ بات کر چکا ہوں کہ ماحول کو خراب کرنے میں، آلودہ کرنے میں جو رول ہے مختلف ممالک کا، اس میں پاکستان کا رول بہت تھوڑا سا ہے، لیکن جو متاثرین ہیں ممالک اس میں پاکستان جو ہے ٹاپ 10 میں شامل ہے۔ تو اس حوالے سے پھر جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، انہوں نے خیر پاکستان کی بڑی خوبصورتی سے ایکسپلین کیا کہ پاکستان کیا ہے، وادی سندھ کا ذکر کیا ہے، پاکستان کے دریاؤں کا ذکر کیا ہے، پنجاب کا ذکر کیا ہے، پنجاب کے کتنی بڑی پاپولیشن، 12 کروڑ سے زیادہ کی پاپولیشن جو ہے، دنیا کے بہت سے ممالک کی پاپولیشن اتنی نہیں ہے جتنی یہ پنجاب کی ہے۔ تو پنجاب کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا کہ میں ان پنجاب کے لوگوں کا سلام لے کر آئی ہوں۔ پاکستان کے حوالے سے بات کر رہی ہیں وہ، پھر انہوں نے ذکر کیا کہ جو ہمارے مسائل رہے ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے، سیلاب جو آئے ہیں، خاص طور پہ 2025 کا جو تازہ ترین سیلاب تھا، کہ اس میں کتنی بڑی تباہی ہوئی ہے، اور پھر اس پہ انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں پنجاب کی حکومت نے اپنے عوام کو ان مسائل سے نکالنے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے، کیسے ان کی بحالی کے کام کیے ہیں، گھر بن رہے ہیں، ان کو زمینوں کے حوالے سے جو کمپنسیشن مل رہی ہے، جانوروں کے حوالے سے مل رہی ہے، ان سب چیزوں کا ذکر کیا۔ تو پھر ایک تو سیلاب ہے اور یا بارشیں، مطلب جو ہمارے دریاؤں میں سیلاب آیا، اسی طرح پہاڑی نالوں کا بھی ذکر کیا، لیکن اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ ایک اور بھی فیکٹر ہے جو ہے اسموک کا، آلودگی کے حوالے سے، جس میں سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے، لیکن پھر اس میں بھی جو اقدامات تھے پنجاب میں خاص طور پر ہونے والے، ظاہر مین افیکٹڈ ایریا پنجاب ہے، تو پنجاب میں جو اقدامات ہوئے ہیں، اسموک گنز ہیں، اور وہ جو سپر سیڈر کے ذریعے زمینوں پہ فصلوں کو جلانے کا سسٹم تھا، اس کو روکنے کی صورت میں جو کاربن ایمیشن رکی ہے، یہ سارے اور دیگر بہت سارے اقدامات کا جو انہوں نے ذکر کیا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ پازیٹیو چیز یہ ہے کہ جہاں پر ہم بہت سارے مسائل کا شکار ہیں، جب اس طرح کی جب میں تقریر سن رہا تھا، بڑی لمبی تقریر تھی ان کی، ویڈیو بھی آئی ہے، اس کا ٹرانسکرپٹ بھی آیا ہے، کہ پاکستان کے حوالے سے جب کہیں بات ہو اس طرح کی
تو لوگوں کو نظر آتا ہے کہ یار وہاں پہ کچھ پازیٹیو کام بھی ہو رہا ہے. کیونکہ آج کی تاریخ میں جو دنیا بھر میں خبریں گئی ہیں پاکستان کی، وہ یہ ہیں کہ ایک طرف ایک خودکش حملہ کر کے کیڈٹ اسکول پہ قبضہ کیا ہوا تھا دہشت گردوں نے، دوسری طرف پاکستان کے کیپٹل میں اسلام آباد میں ایک خودکش دھماکہ ہوا جس میں 12 لوگ شہید ہو گئے. مطلب کیوس ہے، افراتفری ہے، دھماکے ہو رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں. جہاں ایک طرف یہ خبریں جا رہی ہیں، وہاں ایک طرف ہماری ایک سب سے بڑے صوبے کی وزیر اعلیٰ کھڑے ہو کر اعتماد کے ساتھ لوگوں کو بتا رہی تھی کہ یہ میری ٹیم ہے. ان کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ میری ٹیم ہے، جو ایک اتنے بڑے صوبے میں 12 کروڑ سے زیادہ لوگوں کی آبادی والے صوبے میں جہاں یہ مشکلات آئیں، سیلاب آئے ہیں، جہاں پر اسموک کا حملہ ہوا ہے، ماحولیاتی آلودگی کا اثر ہے، ماحولیاتی تبدیلیوں کا شکار ہے، اور اس صوبے میں میری ٹیم اور میری حکومت کیا کام کر رہی ہے لوگوں کو سہولتیں پہنچانے کے لیے، لوگوں کو ان مشکلات سے نکالنے کے لیے، قدرتی آفت جو آ گئی ہے اس کے لیے کیا کیا سٹیپس لے رہے ہیں. تو وہ بیلنسنگ فیکٹر جو ہے نا وہ بڑا خوبصورت تھا. تو ظاہر ہے ہم دعا گو ہیں ان کی کامیابیوں کے لیے، نہ صرف پنجاب حکومت کے لیے، دیگر صوبوں کی حکومتوں کے لیے بھی، وفاقی حکومت کے لیے بھی، ہمارے تمام اداروں کے لیے، کہ وہ جس طرح سے یہاں پر کام ہو رہا ہے پنجاب میں، اسی طرح سے ہر محاذ پر، وہ صحت کا شعبہ ہو، وہ تعلیم کا ہو، وہ ماحولیات کا ہو، وہ اکانومی کا ہو، اور چاہے وہ یہ دہشت گردی کا ہو، امن و امان کا ہو، حکومتیں کامیاب ہوں تاکہ میں اور آپ پرسکون زندگی گزار سکیں. شکریہ.